बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पे पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपने सवालात भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हज़रत मरियम के पास एक फ़रिश्ता तशरीफ़ लाया, फ़रिश्ता आया और उसने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को वो खुशखबरी सुनाई। ये सारा वाक़या, इसके ऊपर सूरह मरियम की जो आयात थी उनको हमने समझा था। आज उससे आगे हमने गुफ्तगू करना है। मैं जनाब अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा अपने गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में चंद अहम बातें जो हज़रत मरियम, हज़रत ईसा के हवाले से हैं, ताकि कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ नज़रियात ऐसे हैं कि जो वाज़े होते चले जाएं तो कुरान के समझने में आसानी होती है। कुरान मजीद में 3 पैगंबरों का ज़िक्र हमें ज़्यादा मिलता है। एक हज़रत इब्राहीम, दूसरे हज़रत मूसा और तीसरे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम। इन 3 पैगंबरों का ज़िक्र कुरान मजीद में ज़्यादा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इसलिए कि आप अब हैं, यानी जद हैं, और आप से ही ये सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 साहबजादे, 2 बेटे इब्राहीम, हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक। हज़रत इसहाक से ये बनी इसराइल, ये तमाम ख़ानदान और सिलसिला जारी हुआ, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तवील तारीख़ जिसे कुरान मजीद ने बयान किया, क्योंकि हज़रत मूसा और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की उम्मत और कौम को माज़ूल करके उम्मत मुहम्मदिया को फ़ाइज़ किया गया, यानी सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन को। तो इसलिए कुरान मजीद में इन 3 पैगंबरों का ज़िक्र हमें सबसे ज़्यादा मिलता है। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ गलत फहमियाँ और गलत नज़रियात भी मंसूब किए गए थे, तो इसलिए कुरान मजीद ने उसको भी वाज़े कर दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम थे, वो मोमिन थे, वो यहूदी नसरानी नहीं थे, और वो यकसू और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहने वाले फर्माबरदार इंसान थे। जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो हज़रत मरियम का जो मकाम और मर्तबा हमें मालूम होता है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़रिश्तों ने आपसे ये कहा कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा की, कि बेशक अल्लाह ने आपको चुना, व तहरा की, आपको पाक किया, वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन, और आपको तमाम जहानों की जो औरतें हैं अक़वाम आलम की, उन पर अल्लाह ताला ने आपको फ़जीलत दी है, उनके मुकाबले में अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है। यही वो मरियम हैं कि जिनसे फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का हुलिया कैसा था, यह हमें एक हदीस से मालूम होता है, और वो बुखारी की हदीस है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का जो कद वो म्याना है और सुर्ख सफ़ेद रंग है आपका, यानी सुर्खी माइल जैसे सफ़ेद रंग होता है वो आपका रंग है, और जिस्म आपका ऐसे साफ़ शफ़ाफ कि जैसे आप नहा कर निकले हैं। और आखिरी बात ये कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के इसी हुलिये के हवाले से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके बाल इतने लंबे थे कि कंधों तक आते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से जो ये कहलवाया कि अब्दुल्लाह, इन्नी अब्दुल्लाह, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, तो इससे मुराद क्या है? अब्द। ये जो इब्न का तसव्वुर मसीहियत में आया वो यही तसव्वुर है कि इब्न के 2 मतलब होते हैं, एक बेटा भी होता है, एक बंदा भी होता है। तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की शान में और आपकी कदर व मंज़लत में इजाफ़ा करते हुए गुलूव किया गया और आपको अल्लाह का बेटा बना दिया गया। लेकिन हकीकत यह है कि इब्न का मतलब बंदा होता है, अब्द होता है।
تو عربی زبان میں یہی لفظ حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے کہلوائے گئے کہ انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت مسیح ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتے تھے، یعنی سختی سے بات کرتے تھے، لیکن قرآن پاک نے کہا کہ وہ برم بھی والدتی، کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ نرم تھے، حسن سلوک سے پیش آتے تھے، نیکی سے پیش آتے تھے۔ تو گویا کہ پہلی کتب میں اگر کوئی تحریف ہوئی یا کوئی ایسی بات انبیاء کے حوالے سے یا انبیاء کی جو مائیں ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی ایسی بات کہی گئی تو قرآن پاک نے اس کانسیپٹ کو اور اس بات کو بھی کلیئر کر دیا۔ اور یہ بات کہ حضرت مریم کے حوالے سے اور آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے حوالے سے یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ قرآن پاک نے وَأُمُّهُ صدیقہ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ وہ صدیقہ تھی، یعنی ایمان والی تھی، ایماندار تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو قرآن یہ بتاتا ہے کہ 4 معجزے آپ کو عطا کیے گئے تھے۔ پہلا معجزہ یہ تھا کہ مردوں کو زندہ کرنا، قم بإذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ وہ لوگ کے جو پیدائشی طور پر نابینا ہوتے تھے یا جو برس کی جذام کی بیماری کا شکار ہوتے تھے، حضرت مسیح علیہ السلام ان کو شفا یاب کرتے تھے، یعنی نابینا کو بینا کرتے تھے، اور جو برس اور جذام کی بیماری کا شکار ہوتا تھا اسے آپ صحت یاب کرتے تھے۔ اور تیسرا معجزہ یہ تھا کہ آپ مٹی سے پرندے بناتے اور پھر اس میں پھونکتے تو وہ پرندہ بن کر، یعنی اس میں روح پڑ جاتی اور وہ پرندہ اڑنے لگ جاتا تھا۔ اور چوتھا معجزہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ بتا دیتے تھے آنے والے لوگوں کے کہ وہ کھا کر گھر سے کیا آئے ہیں اور گھر میں انہوں نے ذخیرہ کیا کیا ہے۔ اس لیے کہ یہود حضرت مسیح علیہ السلام سے اسی طرح کے سوالات کیا کرتے تھے، اور آپ کا جو زمانہ ہے وہ در حقیقت طب کا زمانہ اسے کہا جاتا ہے، طب کا اور فزکس کا، طبیعیات کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے مطابق آپ کو معجزات عطا فرمائے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادو کا زمانہ تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ جو آپ کا عصا تھا وہ اژدہا بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ علم نجوم کا زمانہ تھا، علم کیمیا کا زمانہ تھا، کیمسٹری کا اور اسٹرونومی کا زمانہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے مطابق معجزے عطا فرمائے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دونوں کا ذکر ہمیں پہلے کتابوں میں بھی ملتا ہے، اور یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ذکر کیا آپ کا حضرت مسیح کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سے مقامات پر ذکر کیا۔ تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت ہے، اور قرآن مجید نے آپ کی پیدائش کا خاص طور پر ذکر کیا، اور یہ ہمیں بتایا کہ حضرت مریم کماری تھی، اور حضرت مریم نے آپ کی پیدائش کے بعد بھی نکاح نہیں کیا تھا۔ اور یہ جو ایک بات مشہور کی گئی اور روایات میں بیان کی گئی کہ حضرت مریم علیہ السلام نے بعد میں نکاح کیا اور پھر بچے ہوئے، اس لیے کہ گزشتہ کتابوں میں بہن بھائیوں کا ذکر ملتا ہے، اور اس پر بھی مسیحیت کے جو فرقے ہیں دو، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک فرقے کے مطابق یہ ہے کہ نکاح کر لیا تھا تو بہن بھائی تھے، لیکن دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، نکاح نہیں کیا تھا۔ یہ جو بہن بھائی کے الفاظ ہیں یہ در حقیقت رشتہ داروں کے لیے یہ لفظ انجیل میں استعمال ہوئے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار تھے وہ۔ تو لہٰذا اسلام بھی اسی کو ہی سپورٹ کرتا ہے کہ حضرت مریم نے کبھی بھی زندگی میں آپ نے نکاح نہیں فرمایا تھا، خواہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ہو یا حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے۔ بہت شکریہ حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت پہ آپ نے مختصر جو ہے نا وہ بات کی۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک عقیدہ جس پہ آپ نے مختصر بات کی، میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا آپ تفصیلاً بیان کر دیجیے گا۔ عقیدہ تثلیث کا جو ذکر کیا جاتا ہے، ایک تو یہ بتائیے گا عقیدہ تثلیث ہے کیا، تاکہ سب ناظرین کو معلوم بھی ہو جائے۔ دوسرا، اسلام کا اس پہ موقف کیا ہے، جیسے آپ نے کہا انی عبداللہ۔ اور تیسری بات یہ کہ کیا سب جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، مسیحی ہیں، ان سب کا یہی عقیدہ ہے یا اس میں فرق بھی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عقیدہ تثلیث ہے، جسے انگلش میں ہم ٹرینٹی کہتے ہیں، جی،
اب اس میں تھوڑا سا اختلاف یہ پایا جاتا ہے کہ حضرت جبریل یعنی جنہیں روح القدس کہا گیا وہ، اور حضرت مسیح علیہ السلام اور خدا تعالیٰ، یہ تینوں ملیں تو ایک وجود بنتا ہے، یہ اس کو تثلیث یوں کہا گیا۔ بعد کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت جبریل نہیں ہے، حضرت مریم ہے۔ ٹھیک 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 تو حضرت مریم، حضرت مسیح علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ، یعنی ان تینوں کے ملنے سے یہ عقیدہ تثلیث وجود میں آتا ہے۔ اس پر بڑی گفتگو علماء مسیحیت نے بھی کی ہے اور علماء اسلام نے بھی اس پر کافی گفتگو کی ہے۔ در حقیقت یہ مسئلہ بحثوں کی جب نظر ہوا ہے تو اس سے اس میں الجھاؤ پیدا ہوا ہے۔ اگر آپ آج بھی کسی مسیح سے بات کریں گے تو کسی عالم سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے جی عقیدہ تثلیث سے یہ مراد نہیں ہے، لیکن جو وہ بیان کریں گے اس سے یہی گمراہی ثابت ہوتی ہے جس کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ یعنی دیکھیے قرآن کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، کہ تم یہ نہ کہو کہ یہ تین ہیں، یہ تین نہیں ہیں، یعنی صرف خدا کی ذات ہے۔ باقی جو حضرت مسیح علیہ السلام ہے وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ بات قرآن مجید نے سورۃ المائدہ کے آخر میں اس کو جا کر اس کو بیان کیا ہے کہ بھئی آپ، یہ سورۃ النساء کے آخر میں جا کر یہ بیان کیا کہ بھئی آپ اس بات پہ فخر کرتے ہیں، یعنی آپ کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہ جو غلط فہمی جہاں سے شروع ہوئی، یہ جو ابن کا لفظ ہے، یہ در حقیقت اس کو یہ سمجھا گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے، چونکہ پیدائش بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی بن باپ کے ہوئی، تو لہٰذا یہ پھر نظریہ اور یہ عقیدہ گھڑ لیا گیا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ مان صاحب۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانت صاحب، ہم جو گزشتہ ایک پروگرام تھا اس میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کا جو کردار ہے اس کو ہمارے ہاں جو انسانی یا خواتین کے حقوق کی موومنٹس ہیں ان کے ساتھ جوڑ کے تو ایک بحث شروع کی جاتی ہے۔ اسی سے متعلق ہم نے کل بحث کی تھی اور کچھ اور سوالات بھی اس سے متعلق ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ بتائیے گا، ہمارے ہاں مرد اور خواتین کے تعلق، یا آپ کہہ لیں کہ میل اور فیمیل کے اندر بہت زیادہ فرق کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید یہ فرق جو ہے کسی کا ادنا ہونا، کسی کا اعلیٰ ہونا، یہ فرق مذہب کی وجہ سے ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیا ابدیت کے اندر، انسان ہونے کے اندر جو قرآن ہے اس کی رہنمائی کیا ہے کہ کیا مرد اور عورت ان کی تخلیق کے اندر کوئی فرق ہے، کوئی ادنا ہے، کوئی اعلیٰ ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوا وہ انس کا لفظ استعمال ہوا ہے، انس یعنی انسان۔ اچھا ٹھیک، یعنی وہی لفظ عورت جب آپ کہیں گے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے صرف مردوں کو پیدا کیا؟ تو واضح بات ہے کہ اس انس میں انسان دونوں شامل ہیں، دونوں جنس شامل ہیں۔ ٹھیک، تو لہٰذا قرآن مجید نے مذہب نے اس حوالے سے کوئی فرق نہیں کیا۔ آپ دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو آپ قرآن مجید میں اتنا زیادہ ذکر حضرت مریم کا آتا ہے اور اتنے احترام کے ساتھ اور مقام اور مرتبہ کے ساتھ بیان ہوتا ہے کہ ہمارے مفسرین میں اختلاف ہو گیا کہ بھئی حضرت مریم اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے نبی نہیں ہیں، نبیہ ہیں یا نبیہ نہیں ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں بہت سے علماء کی یہ رائے ہے، جس میں ابن حزم ہیں، امام قرطبی ہیں اور اس کے علاوہ دیگر ہیں، کہ جن کا یہ نظریہ قائم ہو گیا کہ عورت بھی نبیہ ہو سکتی ہے، کہ جس طرح قرآن پاک میں حضرت مریم کا ذکر آتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو بات ہے مذہب کی طرف منسوب کرنا، مذہب سے زیادہ ان چیزوں کا تعلق آپ کے کلچر سے ہوتا ہے، آپ کے رہن سہن سے ہوتا ہے، آپ کے تمدن سے ہوتا ہے، آپ کی ثقافت سے ہوتا ہے، آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ سے ہوتا ہے، اور پھر آپ جس طرح اپنے بڑوں سے لے کر وراثت کو لے کر آگے چلتے ہیں اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ مذہب تو سمپل اور سادہ تعلیم دیتا ہے انسان کو زندگی گزارنے کی، اور پھر معاشرے میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے معاشرہ، دین اس کو، مذہب اس کو ختم کرتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں، میاں بیوی کا تعلق ہے، اس کو آپ دیکھیے کس طریقے سے قرآن پاک نے بیان کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ بحیثیت عورت کے قرآن کیسے بیان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سیرت، آپ کے زمانے میں جو رویہ اختیار کیا جاتا تھا
اس کو ختم کر کے یا اس کے مقابل رسول اللہ کا اپنا رویہ، پھر تلقین صحابہ کو، پھر والدہ کا احترام، پھر بہن کا احترام، پھر بیٹی سے محبت اور اس کا احترام، دیگر خواتین کے ساتھ آپ کا رویہ، ازواج سے آپ کا سلوک، یہ سارا کچھ اسلام ہے، اسی کو اسلام بیان کرتا ہے۔ تو ہم اپنے کلچر میں رہتے ہوئے جو چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں نا، تو پھر چونکہ ہم مسلمان ہیں تو لہٰذا ہم اپنی باتوں کو پھر منسوب کر دیتے ہیں اسلام کی طرف اور مذہب کی طرف، اور ہمارے رویوں سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہی ہے۔ صحیح۔ امان صاحب، اس سے متعلق ایک دوسرا سوال، یہ تو بہت بہتر طریقے سے واضح ہو گئی ہے کہ قرآن نے کوئی فرق ابدیت کے اندر اس میں نہیں کیا، سب وہ برابری پہ ہیں۔ جب آخرت کا معاملہ ہوگا، اللہ رب العزت کے سامنے سب حساب و کتاب کی وہ پوری صورت جو ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک امیجن کرتے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ بیان کیجئے گا کہ آخرت کے اندر بھی یہ کوئی فرق ہوگا کہ یہ مرد ہے تو اس سے اس لیول پہ جا کے حساب لیا جائے گا، جواب لیا جائے گا، یہ عورت ہے تو اس سے اسی لیول پہ جا کے جواب لیا جائے گا، یا دونوں برابر ہوں گے؟ دیکھیے، قرآن پاک نے ایمان اور عمل صالح کی بات کی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ سب کے لیے۔ جی بالکل، قرآن کہتا ہے کہ جو اچھے کام کرتا ہے، من ذاکرن او انثی، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اچھی زندگی اس کو عطا فرمائے گا، اچھی زندگی اس کو عطا کرے گا۔ تو یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے کہ ہم دین اور مذہب پر اس طرح کا الزام اور تہمت اور بہتان ہم لگائیں۔ باقی معاملہ یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کی تاریخ بنتی ہے، انسان کا کلچر وجود میں آتا ہے، قوم وجود میں آتی ہے، آخر مذہب دنیا میں گیا ہے لوگوں کے پاس، دین اسلام گیا، فتوحات کے ذریعے سے گیا، تبلیغ کے ذریعے سے گیا، وہاں پر رہنے والی اقوام نے اپنے اپنے طریقے سے اسلام کو اڈاپٹ کیا ہے، اور اپنی ثقافت، اپنا کلچر، اپنی روایت کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اس میں بے شک وہ جو کمی بیشی عورتوں کے حوالے سے اونچ نیچ تھی، انہوں نے اس کو قائم رکھا۔ وہ ان کے رویوں میں جب چیز در آئی تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اس کا کوئی تعلق مذہب سے ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اس حوالے سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، بہت شکریہ۔ آپ نے جیسے کہ بات کی کہ جو مذہب ہے اس کا تعلق نہیں ہے مرد اور عورت میں فرق کرنے سے، لیکن ایسا کیوں دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ہمارے ہاں مرد حضرات ہیں وہ مذہب کا سہارا ہی کیوں لیتے ہیں؟ جو مذہبی افراد ہیں وہی کیوں یعنی کہ مرد اور عورت میں یعنی کہ فرق قائم کرتے ہیں اور مرد کی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ اصل جو معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مجھے، کسی کو کوئی ذمہ داری دی ہے یا کوئی اختیار دیا ہے یا کوئی اتھارٹی دی ہے یا کوئی منصب دیا ہے، انسان کا مزاج ہوتا ہے وہ اس کو غلط استعمال کرتا ہے، اس کو مس یوز کرتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے نا، انسانی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی کے پاس کوئی ذمہ داری آتی ہے وہ کیوں بدل کیوں جاتا ہے، وہ اس کا لائف سٹائل کیوں بدل جاتا ہے، اس کا طریقہ کیوں بدل جاتا ہے، لوگوں سے گفتگو کا انداز کیوں بدل جاتا ہے، دوسروں کو غلام کیوں سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ کچھ انسان کی جو کہیں نا انسان کی ذہنیت یا اس کی فطرت، اس کے اندر کچھ مسئلہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تزکیہ نفس اور ہدایت کا اہتمام کیا کہ تاکہ انسان اپنا تزکیہ نفس کرے، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائے۔ یعنی اب جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا، قوام سے مراد کیا ہے کہ معاشی کفالت کا ذمہ داری، اس پر ہم کئی مرتبہ بات کر چکے۔ اب یہی ذمہ داری صالحین بھی ادا کرتے رہے، انبیاء بھی ادا کرتے رہے، اب یہی ذمہ داری معاشرے میں ایسے لوگ بھی ادا کرتے رہے کہ جنہوں نے اس کو مس یوز کیا ہے، اپنی اس طاقت کو کہہ لیجئے یا اختیار کو کہہ لیجئے، یا جو اس کو یہ اہمیت دی گئی کہ کفالت کا ذمہ دار بنایا گیا، اس نے اس کو غلط بھی استعمال کیا ہے۔ تو یہ چیز اس انداز سے دیکھی جانی چاہیے کہ آپ کو، مجھے، کسی کو بھی کوئی ذمہ داری، کوئی عہدہ یا کوئی اس طرح کا معاملہ سپرد کیا جاتا ہے تو ہم کئی دفعہ اس کو غلط بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا مان صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے قوام کی، اس سے متعلق تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بڑا ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے۔ ایک تو آپ یہ بیان کیجئے گا کہ قوام کا مطلب کیا ہے، ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی لیکن میں چاہوں گا دوبارہ آپ اس کے تفصیل سے بات کر دیں۔ دوسرا، قوام کیا سارے مرد ہیں، یعنی مرد نام کو قوام بنایا ہے یا کسی مرد کی کسی ایک سٹیٹس کو قوام بنایا ہے؟ دیکھیے، جہاں پہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے نا، وہاں پر خاوند کا، شوہر کا ذکر ہے۔ اچھا، یعنی جو شادی کے رشتے میں آ جاتا ہے، وہ شخص جو انسا ہے اس کو کہا کہ اے شخص، اے مرد، یہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو اپنی بیوی، اپنے بچوں کے اخراجات کو تو اٹھائے گا، ان کی تو معاشی کفالت تو کرے گا، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جب ایک انسان شادی کرتا ہے تو پھر اس کو
اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اس کو بتایا گیا کہ تو ذمہ دار ہے اور تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دے ہوگا۔ اس سے پہلے کی آیات پڑھ لیں، اس کے بعد کی آیات پڑھ لیں تو کچھ ذمہ داری عورت کے سپرد کی گئی، جس میں ہے کہ بھئی وہ نیک بن کے رہے، فرما بردار ہے، یا وہ اپنی عزت کی، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی ہے، مرد کی امانت جو ہے اس کا خیال کرنے والی ہے، اس کی بھی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا۔ لیکن ایک قوام کی حیثیت سے وہ مرد کے سپرد کیا گیا کہ یہ تم مرد ہو، تم خامند ہو، باپ ہو، یہ تمہاری ذمہ داری، یہ تم نے نبھانی ہے اور اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ بالکل صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، خواتین کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے۔ آپ نے بریک سے پہلے یہ بات کی کہ خواتین کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ نیک بن کے رہیں، فرما برداری والی ان کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فرما برداری، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرما برداری صرف خاتون کو کرنے کا ہی کیوں حکم دیا گیا ہے؟ کیوں اس کو ہی نیک اور ایک پارسا بنانے کی بات کی گئی ہے، جبکہ مرد دوسری طرف ان کو تو کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ فرما بردار بن کے رہیں؟ اچھا، یہ عجیب سا سوال اور عجیب سی بات ہے، آپ بالکل صحیح دیکھیں، ہمارے معاشرے کے المیہ ہیں جی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے مرد فرما بردار ہوں تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی مردوں کو کیوں فرما برداری کا کہا، عورتوں کو کیوں نہیں کہا جاتا، یا مسلمین کہا جاتا ہے تو دوسرا عورتوں کے، حالانکہ قرآن مجید میں دونوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر سورۃ الاحزاب میں آپ دیکھیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، دونوں کو، والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، سب کا ذکر برابر ہو گیا، مرد کا بھی عورت کا بھی۔ تو قرآن پاک کا مطالبہ صرف عورت سے نہیں ہے اطاعت کا، یہی صیغہ، یہی لفظ قرآن پاک میں مردوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، دونوں کے لیے۔ لیکن خاص سینیریو میں، خاص ماحول میں کوئی صفت کسی کے لیے بیان کی جاتی ہے، کوئی صفت کسی کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ عورت کے لیے خاص طور پر یہاں پر قانتات کا جو لفظ استعمال ہوا وہ اس مفہوم میں استعمال ہوا کہ چونکہ گھر میں عورت ہے اور وہ مرد اس کا کفیل ہے یا اس کا معاشی طور پر گھر کا نگران ہے، جیسے راعی عربی زبان میں کہا جاتا ہے، کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتی، تو لہٰذا گھر کے اس یونٹ کو پرامن رکھنے کے لیے، اس کو مضبوط اور مستحکم رکھنے کے لیے آخر کسی کو کسی کی بات تو ماننی ہے نا۔ اگر عورت اپنی جگہ پر کہے جی میں نہیں اپنے مرد کی مانتی، مرد کہے جی ٹھیک ہے تو نہیں تو کچھ نہیں ہے، پھر تو آپ بتائیے کہ ان بچوں کا، اس گھر کا کیا بنے گا؟ تو آخر ہم ایک دوسرے کی اطاعت کے ساتھ اور فرما برداری کے ساتھ ایک دوسرے کی بات مان کر ہی چلتے ہیں نا۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا مان صاحب، یہاں پہ پھر ایک اور چیز بھی جو ہے نا وہ میں چاہوں گا آپ واضح کر دیں۔ ہمارے ہاں جب بھی آزادی کی بات ہوتی ہے، پسند ناپسند کی بات ہوتی ہے، عورت کی مرضی کی بات ہوتی ہے، وہ کپڑوں میں دیکھ لیں، وہ باہر جانے آنے میں دیکھ لیں، وہ جاب میں دیکھ لیں، وہ اپنی تعلیمی معاملات میں دیکھ لیں، وہ آج کل ہمارے ہاں سواریوں کا معاملہ ہے، موٹر سائیکل چلانا ہے، باقی چیزیں چلانا ہے، ان ساری چیزوں کو طے کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مرد، جیسے ابھی شارق نے بھی بات کی تھی کہ وہ آگے آتے ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ جو تقسیم ہے ذمہ داریوں کی، یہ مذہب کی بنائی ہوئی ہے یا یہ ٹوٹلی سماج اس تقسیم کو بناتا ہے؟ پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ انسانی معاشرے میں سب سے زیادہ اہمیت وہ خاندان کی ہوتی ہے، وہ فیملی کی ہوتی ہے۔ صحیح ہے، یہ بنیاد ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ یورپ اب جس مشکلات سے گزر رہا ہے، اگر آپ وہاں کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پر جو خاندان ہیں، فیملیز ہیں، وہاں بکھر رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں۔ اس کی وجہ اصل میں یہی ہے کہ جب تک ہم اس بات کو سمجھیں گے نہیں، اس کو اہمیت نہیں دیں گے، آپ ہر چیز پر کمپرومائز کر لیں لیکن خاندان پر کبھی نہ کمپرومائز کریں۔ یہ بنیاد ہے، یہیں سے خاندان ہے، یہیں سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ جسمانی صحت ہو یا روحانی صحت ہو یا انسان کا نارمل ہونا ہے، اس کی بنیاد اس کے گھر سے ہوتی ہے۔ ہم جب اس پر کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر وہ معاشرہ پھر رہتا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھنی چاہیے کہ اگر مرد کو کسی جگہ پر ذمہ دار بنایا گیا ہے تو کسی جگہ پر عورت کو ذمہ دار بنایا گیا۔ صحیح، ہاں،
اگر گھر سے باہر کے معاملات ہیں تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ عورت موٹر سائیکل چلائے، عورت گاڑی چلائے، عورت سائیکل چلائے. یہ چیزیں بھی آپ کا جو رہن سہن ہوتا ہے، آپ کا جو کلچر ہوتا ہے، یہ ان چیزوں کو منتخب یا ان کا تعین کرتے ہیں. یہ چیزیں اس کا بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں اگر عورت اس طرح نہیں چلاتی تو مذہب کوئی اس کو منع نہیں کر رہا کہ بھئی نہیں چلانی. اگر وہ چلانا چاہتی ہے تو اس کو اجازت ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاکستان میں بڑی تبدیلی اس طرح کی آ رہی ہے. اب بچیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ موٹر سائیکل چلا رہی ہیں، وہ گاڑی چلا رہی ہیں، وہ سائیکلوں پہ جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جتنا اب ماحول کو محفوظ بنائیں گے، اچھا بنائیں گے، تو خواتین نکلیں گی. اس سے کوئی مذہب کا کوئی نہیں ہے تعلق. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال اسی حوالے سے، اگر سماج تبدیل ہوتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ سماج تبدیل ہوتا ہے وقت بہ وقت. ایک وقت تھا کہ سماج کی حالت اور طرح کی تھی. ہمارے علماء نے، اسلاف نے، اسکالرز نے کتابیں لکھی، خواتین کے حقوق پہ بھی کتابیں لکھی، خواتین کی ذمہ داریوں پہ بھی کتابیں لکھی. جیسے سماج تبدیل ہوتا ہے، آج کا سماج دیکھ لیں، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کتنی ہے. اگلا سماج اے آئی کا سماج ہے. اگر سماج تبدیل ہوتا ہے تو وہ ساری ذمہ داریاں جو مذہب نے جن کو کیٹیگرائز کیا ہے، جیسے قوام بنانے کی بات ہے، یا جس کو سماج نے بتایا ہے، جیسے یہ موٹر سائیکل چلانے کی ہم نے بات کی، یہ اگر ریورس ہوتی ہیں تو کیا ممکن ہے کہ وہ ریورس ہو جائیں؟ دیکھیں جب ریورس ہوں گی تو تب ہم اس پر بات بھی کریں گے. نہیں ہو تو نہیں، لیکن فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے، یعنی مرد اور عورت کی، آپ اس کو کس طرح بدلیں گے. جو فطرت ہے، جو مرد کو جس فنکشن کے لیے بنایا گیا، عورت کو جس فنکشن کے لیے فطرت نے تخلیق کیا، اس کو بنایا ہے، ان دونوں میں جو فرق ہے، اس کے تجربات تو ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں اس کے تجربات. اور ان تجربے سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں انسانی زندگی میں، انسانی معاشروں میں، انسانی معاشرے ان کو آج فیس کر رہے ہیں. جب آپ فطرت سے بغاوت کرتے ہیں یا فطرت سے ٹکراتے ہیں تو فطرت کے اپنے اصول ہیں، وہ اس سے بالکل نہیں ہٹتی. آپ اگر اس سے ٹکرا کر یا اس کے خلاف چلنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ خود اپنی زندگی کو اجیرن اور اپنے آپ کو آپ تباہ کرتے ہیں. لیکن یہ تو فطرت کا بنایا اصول نہیں ہے نا کہ عورت گاڑی نہیں چلا سکتی، موٹر سائیکل نہیں چلا سکتی، اکیلی باہر نہیں جا سکتی. دیکھیں میں ابھی تو اس پر بات کر چکا نا کہ یہ چیزیں جو سی ہیں، یہ اس کا تعلق آپ کی معاشرت اور آپ کے کلچر سے بنتا ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان باتوں کا. اور اگر کوئی مذہبی شخص اس پہ بات کرتا بھی ہے تو وہ اصل میں سماج کی بات کر رہا ہوتا ہے، وہ مذہب کی بات نہیں کر رہا. دیکھیے جو مذہبی آدمی بات کر رہا ہوتا ہے نا، وہ در حقیقت اپنی اس بیک گراؤنڈ کی بنیاد پہ کر رہا ہوتا ہے جو اس نے مذہبی تعلیم اور فقہ کی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. وہ جو ہمارا ذخیرہ فقہ ہے، در حقیقت ان میں یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر پھر اعتراضات کیے جاتے ہیں. شارق پلیز آپ سوالات کریں. آپ نے ابھی سماجی رویوں کی بات کی کہ ہمارے سماجی رویے ہوتے ہیں اور مذہب کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ہم یہ پھر بھی دیکھتے ہیں کہ جو مذہبی لوگ ہیں، جو مذہبی شخص ہوتا ہے، اس کا جو یعنی کہ وہ اس طرح کی آئیڈیالوجی کو زیادہ پرسیو کرتا ہے کہ خواتین کے ساتھ امتیاز برتنا چاہیے. تو سماجی رویے جو ہیں وہ مذہبی اشخاص میں ہی کیوں نظر آتی ہے، جبکہ جو تھوڑے سے یعنی کہ پروگریسو ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں کم دیکھنے کو ملتی ہیں؟ دیکھیے میں پہلے اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ ایک تو بات اسلام کی تعلیم اور تبلیغ ہے. جی، یعنی اسلام کی بنیاد. ٹھیک ہے. پہلے تو اس کو ہم سمجھیں، اس کو دیکھیں. جیسے قرآن مجید ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ دو چیزیں ہمارے سامنے. قرآن مجید میں اور سنت میں کہیں پر بھی ہمیں اس طرح کی بات نہیں ملتی. اچھا. اگر عملی نمونہ اگر آپ رسول اللہ کی سیرت کو دیکھیں، وہاں پر تو ہمیں جو رضائی ماں ہے اس کے لیے بھی آپ اپنی چادر بچھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ایک خاتون کے جو آپ کی رضائی بہن ہے ان کے ساتھ آپ کا سلوک، جبکہ وہ دشمن کے کیمپ سے آئی ہیں، آپ نے ان کا بھی جتنا احترام کیا، خاطر تواضع کی، وہ بھی کتابوں میں موجود ہے. اسی طریقے سے آپ کے ازواج ہیں، ان کے ساتھ آپ کا سلوک، رویہ آپ کا. قرآن مجید نے جس طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کیا اس کو بھی آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ عرب کے معاشرے میں جو رویہ اور جو سلوک امتیاز برتا جاتا تھا، قرآن پاک نے کلی طور پر اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے، عورت کو مقام اور مرتبہ دیا ہے. باقی جو یہ چیزیں ہیں کہ مذہبی لوگوں میں یہ جو رویہ ہے یہ کہاں سے آتا ہے، یہ در حقیقت ہمارے ہاں جو فقہی کتابیں مدون ہوئیں 1400 سال میں، 1200 سال میں لکھی گئیں، ہمارے بر صغیر میں بڑا لٹریچر اس پر تیار ہوا. وہ تیار ہوا جاگیردارانہ نظام کے ماحول میں، جسے زرعی دور ہم کہتے ہیں، زراعت کا دور. اس دور میں یہ بہت کچھ لکھا گیا، پیدا کیا گیا. یہ اس کی اصل میں پیداوار ہے جس کو پھر ہم اپنے لیے پیش کر دیتے ہیں کہ تاکہ ہم عورت
پر زیادہ اپنے آپ کو غالب رکھیں اور زیادہ اپنی حیثیت کو ہم بیان کریں۔ باقی قرآن مجید نے جو معیار دونوں کے لیے کرائیٹیریا بنایا وہ صرف ایمان اور عمل صالح ہے، جو دنیا اور آخرت میں مقام اور مرتبہ کے لیے شرط ہے خدا کی، بس اور کچھ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی شارق، آپ سوال کر رہے تھے۔ جی، بچوں کو ہمارے ہاں سائنس کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ زمین گول ہے، جبکہ ہمارے کچھ مذہبی علماء یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ زمین ساکن ہے، زمین چپٹی ہے۔ تو بچے کس کی بات مانیں؟ جب بچے سائنس کی بات مانیں، اچھا، جو سائنس میں بیان کیا گیا جی، وہ باقاعدہ یعنی تجربے کے ساتھ اور پوری تحقیق کے ساتھ وہ بتایا جاتا ہے، سائنٹیفک جو اصول ہیں اس کے مطابق اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ باقی ہمارے جو علماء ہیں وہ ان کا نقطہ نظر استنباطی ہے۔ استنباطی سے مراد یہ کہ انہوں نے ڈیرائیو کیا قرآن مجید کی کسی آیت سے، اچھا، یعنی کہ زمین ساکن ہے کہ قرآن پاک نے فلاں جگہ پر یہ بیان کیا کہ بھئی میخیں ٹھوک دی گئی ہیں زمین میں، یہ پہاڑ جو ان سے در حقیقت میخیں ہیں، تو لہٰذا یہ زمین پر ہیں تو زمین حرکت نہیں کرتی۔ جی، تو یہ علماء نے اپنی طرف سے یہ گفتگو کی ہے، لیکن سب سے پہلے ایک بات جو ہم سب کو پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک صرف کتاب ہدایت ہے۔ جی، اگر قرآن مجید آسمان کا ذکر کرتا ہے، زمین کا ذکر کرتا ہے، پہاڑوں کا ذکر کرتا ہے، یا انسان کی پیدائش کے مراحل کا ذکر کرتا ہے اس دور میں کہ جس دور میں کوئی سائنس کا وجود نہیں تھا، جی، کچھ نہیں تھا، کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں، فلاں نہیں، کوئی چیز بھی نہیں تھی، اس وقت اگر قرآن پاک ان مرحلوں کو انسان کے تخلیق کے بیان کرتا ہے تو در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے یہ دلیل ہمیں دیتا ہے، ہماری عقلوں کو پہ دستک دیتا ہے کہ دیکھو یہ جو مراحل ہیں پیدا کرنے کے، یہ علم قرآن میں کس نے بیان کیا، محمد رسول اللہ پہ یہ بات کس نے اتاری؟ آخر یہ اللہ ہے کہ جو انسان کے باطن کو اور انسان کی تخلیق کے ان مراحل کو جانتا ہے، اس کے علم میں ہے۔ تو قرآن پاک نے ان چیزوں کو اس لیے بیان کیا کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، آخرت پر ہمارا ایمان ہو اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ہم یقین رکھیں۔ یہ در حقیقت اس مقصد کے لیے قرآن پاک نے ان باتوں کو بیان کیا۔ باقی علماء کی بات استنباطی ہے، انہوں نے سمجھا آیات سے، جس طرح وہ کئی اور مسائل سمجھتے ہیں اس طرح انہوں نے اس کو بھی سمجھا۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی انہوں نے غلط سمجھا ہے، اور جو اس پر تسلی رکھ کے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے صحیح سمجھا تو وہ اس کو فالو کر لیتے ہیں۔ آپ نے جیسے کہ ابھی بتایا کہ قرآن ہدایت کے لیے، اور اس میں سے ہم جس طرح کی انٹرپریٹیشنز، جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ زمین کو چپٹی سمجھا گیا، تو ہم قرآن کو کس طرح سے سمجھیں، اس کا فہم کیسے حاصل کریں کہ اس کا جو اصل مطلب ہے وہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ نے کیا انٹینڈیڈ میسیج ہے اللہ کا قرآن میں۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیے، پہلے تو ترجمے کے ساتھ اس کو سادہ طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ کا عربی کا ذوق ہو تو عربی زبان سیکھیے، تو قرآن پاک کو آپ پڑھیے۔ پہلی جو بات میں نے بنیادی بات بیان کر دی نا، وہ ہم سب کے لیے کافی ہے، یعنی وہ کیا ہے، وہ ہمارا اخلاق ہے، ہمارا کردار ہے، ہمارا تزکیہ ہے، ایک اچھا انسان بننا ہے، ایک اچھا مسلمان بننا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہمارا کام ہے۔ باقی جو اس طرح کی بحثیں ہوتی ہیں نا، یہ ان کا کوئی تعلق بھی آپ کے ایمان اور اسلام سے نہیں ہوتا، وہ آپ کی سمجھ ہے، فہم ہے، آپ اس طرح سمجھ لیتے ہیں، لیکن اصل جو مقصد ہے قرآن کا وہ ہدایت ہے، وہ سب کے لیے مشترک ہے، وہ عالم ہو، وہ سائنٹسٹ ہو، وہ کوئی معیشت دان ہو، وہ کوئی استاد ہو، کوئی والدین ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب کے لیے مشترک ہے اس کی تعلیم۔ بالکل۔ اچھا، ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اذان کے وقت اس کا احترام کرنا ضروری ہے، اور ہمیں اذان سننی چاہیے اور اپنے کام ترک کر دینے چاہیے، لیکن اگر ایسا ہو کہ جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ اذانیں ہوتی ہیں ایک نماز کی، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ساری اذانیں سنیں، یا پھر ایک اذان سن کر ہم واپس اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں؟ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کام اذان کے دوران کام نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی اس کا کوئی حکم نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو آپ کام چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ حکم ہے کہ جب اذان ہو رہی ہے تو آپ خاموشی سے سنیں، اور اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پہلی اذان خاموشی سے سنی جائے، ٹھیک ہے، باقی جو اذانیں ہیں بے شک پھر آپ وہ خاموش اس پہ نہ رہیں، آپ اگر بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ اپنی گفتگو کو
جاری رکھیے، لیکن پہلی اذان پہ خاموش۔ لیکن اگر آپ بیٹھے کام کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں، تو وہ کام تو آپ کوئی بھی پہلی اذان ہو یا آخری وہ آپ جاری رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ نے شراب فوراً حرام کیوں نہیں کی؟ اگر شراب کی جو ممانعت ہے اس پر زور دیا گیا ہے لیکن اس کو فوراً حرام نہیں کیا گیا، مطلب اس کی اجازت دی گئی، تو ایسا کیوں ہے؟ مرحلہ وار کیوں ختم کیا گیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیے، جو عادات اور جو کام قوموں میں پیوست ہو جاتے ہیں، جی قومیں عادی ہو جاتی ہیں، ان کو یکدم کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جی، اس کا طریقہ کار پھر گریجول ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک نے پہلے شراب کے بارے میں یہ بتا دیا کہ بھئی یہ گناہ ہے، لیکن کہا کہ اس میں منافع بڑے ہیں لوگوں کے لیے۔ شراب میں، جوا میں بڑا منافع ہے اس میں، لیکن کہا کہ یہ گناہ کا واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن اس کا جو گناہ ہے یہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ پہلے یہ بات فرمائی۔ اب اس کے بعد پھر فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ دوسرا حکم نازل ہوا کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب جو مومن تھے، مسلمان تھے، وہ یہی سوچ کر ہی انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا کہ یار اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو پی کر نماز پڑھی جا سکتی تھی، لیکن اللہ نے آخر اس سے جو منع کر دیا کہ نماز نہیں پڑھنی اس کی حالت میں، گویا کہ یہ اللہ کے نزدیک کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس دوسرے حکم کے بعد ہی لوگوں نے، مسلمانوں نے شراب کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد آخری پھر حکم نازل ہوا کہ بھئی اب شراب سے تم بچو، یہ کوئی اچھی چیز نہیں، یہ رجس من عمل شیطان ہے، شیطان کے برے اعمال میں سے ایک، یہ پلیدی میں سے ایک، ناپاکی میں سے ایک ناپاکی ہے۔ تو اس کے بعد پھر کتابوں میں آتا ہے، بخاری میں، کہ پھر جب یہ حکم نازل ہوا تو پھر مدینے کی گلیوں میں پھر مٹکے ٹوٹے، گلاس پھینکے گئے، پھر پیالے پھینکے گئے، تو مدینے میں جدھر بھی ہم دیکھتے تھے شراب بہہ رہی ہوتی تھی۔ یعنی اب یہ تیسرا قدم تھا نا۔ اب یہ اس میں حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر یہ پہلی مرتبہ کہہ دیا جاتا، ممکن ہے کہ نئے نئے جو لوگ مسلمان ہوئے، جو عادی تھے اس کے، ممکن ہے کہ وہ پریشان ہوتے اس حوالے سے کہ بھئی اب ہم کیسے چھوڑیں، یہ تو ہماری عادت ہے، یہ تو ہماری روایت ہے، رسم ہے، ہم پیتے ہیں۔ لیکن گریجولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے جیسے ایمان پختہ ہوتا چلا گیا، جیسے جیسے وہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، اسلام کے ساتھ جڑتے چلے گئے، تو آخر میں جا کر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا۔ تو یہ اس میں ایک حکمت پوشیدہ ہے۔ اچھا، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ نے جوا بھی حرام کیا، جی۔ اسی کے متعلق میرا اگلا سوال تھا کہ جوا کیوں اللہ نے حرام کیا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بری چیز ہے، اس میں ہمیں نہیں انڈلج ہونا چاہیے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ اصل میں اس میں نقصان ہے دوسرے کا، اچھا، یعنی اس طرح کے جب یہ جوا کھیلا جاتا ہے اس میں یقینی نقصان ایک شخص کا ہوتا ہے۔ یعنی آپ تجارت کرتے ہیں تو تجارت میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اگر آپ تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں گے نا، آپ دیکھیں گے اس میں محنت اور کوشش کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ ایک انسان جو انسا ہے وہ پھر سہل پسندی میں اور اس طریقے سے اپنے آپ کو جوے کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بھئی اسی سے بڑا کچھ پیسہ آ جاتا ہے تو میرے لیے کافی ہے، تو محنت اور کوشش کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہم حلال کمائیں، محنت سے کمائیں اور دل لگا کر ہم کام کریں، اور جو اس سے پیسہ آئے وہ در حقیقت ہمارے لیے جائز ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے حلال ہوتا ہے۔ ہمارے سب کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 203 ہے، اور یہ ناظرین کرام بہت ہی اہم حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من حسن الاسلام اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لغو، فضول اور لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ یعنی صرف گفتگو میں نہیں، بلکہ مثال کے طور پر ایک محفل ہے کہ جو بالکل لا یعنی اور فضول لغو باتیں وہاں ہو رہی ہیں تو اس سے بھی ایوائڈ کرے۔ موبائل کا استعمال کرتا ہے تو موبائل پہ بہت کچھ ایسا آتا ہے جو فضول لغو اور لا یعنی ہوتا ہے، اس کو دیکھنے سے احتراز برتے۔ اسی طریقے سے گفتگو اپنی کم کر لے، لیکن اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے کہ جو لغو اور فضول بات ہو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اسلام کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کبھی لغو اور فضول اور لا یعنی قسم کی باتیں نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔